बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे अजीज़ तलब व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अदा जाफरी की दूसरी गज़ल की तशरीह व तौज़ीह आपके सामने रखेंगे, आपकी समाअतों की नज़र। पहली जो गज़ल है उसको इसलिए हम छोड़ रहे हैं, उसको इसलिए हम नज़रअंदाज कर रहे हैं कि जो स्मार्ट सिलेबस हमें दिया गया है उसमें अदा जाफरी की दूसरी गज़ल है। अदा जाफरी बड़ी कोहना मश्क शायरा थी। पहले उन्होंने अदा बदायूनी के नाम से लिखा और फिर अदा जाफरी बदायूं में पैदा हुई। वही बदायूं जो फ़ानी का वतन है, वही बदायूं जो शकील बदायूनी का वतन है। बहुत बड़े बड़े नाम उर्दू शेर व अदब के साथ वाबस्ता रहे बदायूं के शहर से। इधर हमारे मर्दान के बदायूनी पेड़े भी आप लोग देख भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सौगात के तौर पे इर्द गिर्द दोस्तों को भी भेज रहे हैं। तो बदायूं के पेड़ों में जो मिठास है वो मिठास अदा जाफरी की गज़ल में भी मौजूद है। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए, उस्ताद असद अमान खान ने गाई भी है। आए तो सही बरसर इल्ज़ाम ही आए, हैरान है लब बस्ता है, दिलगीर है गुंचे, खुशबू की ज़बानी तेरा पैगाम ही आए। इस तरह के प्यारे शेर जो आपके निसाब में भी शामिल हैं, या फिर इस तरह के शेर के हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, हमारे शहर के लोगों का अब अहवाल इतना है, कभी अखबार पढ़ लेना कभी अखबार हो जाना। कितना बलीग शेर अदा जाफरी ने कहा है। या एक और शेर देखिए कि सबसे बड़ा फरेब है खुद जिंदगी अदा, सबसे बड़ा फरेब है खुद जिंदगी अदा, इस हीलजू के साथ हम भी हैं बहाना साज, इस हीलजू के साथ है हम भी बहाना साज, यानी तड़प के हमने भी तड़पा दिया ज़माने को। बहरहाल गज़ल की क़िरत की तरफ आएंगे। सफ़ा नंबर है 152 152। आप सफ़ा खोलें, अपनी अपनी किताबें खोल के देखें, बैठें और मेरे साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। क्या जानिए किस बात पे मैं गरूर रही हूँ, कहने को तो जिस राह चलाया है चली हूँ, तुम पास नहीं हो तो अजब हाल है दिल का, यूं जैसे मैं कुछ रख के कहीं भूल गई हूँ। तेरे लिए तकदीर मेरी जुम्बिश अबरू, तेरे लिए तकदीर मेरी जुम्बिश अबरू, और मैं तेरा ईमाए नज़र देख रही हूँ। सदियों से मेरे पाँव तले जन्नत इंसान, मैं जन्नत इंसान का पता पूछ रही हूँ। दिल को तो ये कहते हैं कि बस कतरे खू है, दिल को तो ये कहते हैं कि बस कतरे खू है, किस आस पे ए संगे सरे राह चली हूँ। किस्मत के खिलौने हैं उजाला के अंधेरा, किस्मत के खिलौने हैं उजाला के अंधेरा, दिल शोला तलब था सो बहरहाल जली हूँ। अब आएंगे इसमें जो दो चार बड़े बड़े मुश्किलात हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उन मुश्किल अल्फाज की तशरीह की तरफ, उन मुश्किल अल्फाज के मानी की तरफ। तो आप हमारे साथ रहिए। देखिए अदा जाफरी की दूसरी गज़ल है जो माद्दा हम में शामिल है। हमने यहाँ बोर्ड पे उसके जो अल्फाज हैं और उनके जो मानी है। मगरूर गरूर करना, अजब अजीब को कहते हैं। जुम्बिश अबरू ये फ़ारसी तरकीब है, ज़ेर आया है जी, जहाँ पे भी ज़ेर आया है बार बार हम इसकी वजाहत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़ेर और ये हमज़ा ये दोनों मुरक्कबे इजाफ़ी हैं, ये इजाफत की अलामतें हैं। तो इसका मतलब होता है का, के या की।
جنبش ابرو، ابرو کا معمولی ہلانا، ابرو جنبش ابرو. ایمائے نظر، نظر کا اشارہ، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ حمزہ اور یہ زیر، اس کا یہاں پہ کیا کردار ہے. تلے نیچے، آس امید کو کہتے ہیں، آسرے کو کہتے ہیں آس. اس کا متضاد ہے یاس، نا امیدی کو کہا جاتا ہے. آس اور یاس، یہ دیکھیں آس کا متضاد کیا ہے؟ یاس. امید، نا امیدی، یہ بہت اہم ہے. کیا آپ کو کسی لفظ کے متضاد بھی آپ کو آتے ہیں، الٹ بھی آپ کو آتے ہیں؟ اچھا، سنگی راہ، سنگی سر راہ، راستے کا پتھر. قطرے خون، خون کا قطرہ. شعلہ طلب، شعلہ مانگنے والا، جلنے کی خواہش رکھنے والا. بہرحال ہر حالت میں اتنی زیادہ مشکلات نہیں ہے، غزل بھی آسان ہے، لیکن اس غزل میں ایمائیت بہت زیادہ ہے. الفاظ اس کے آسان ہیں، لیکن اس غزل کی تشریح کو آپ نے پوری توجہ دینی ہے. عطا جعفری کی دوسری غزل کا مطلع ہے، کیا جانیے کس بات پہ مغرور رہی ہوں، کہنے کو تو جس راہ چلایا ہے چلی ہوں. محبت کی یہ کیفیت عطا جعفری نے اس شعر میں بیان کی ہے. محبت کی وہ کیفیت انا اور ایک لحاظ سے خودی سے متعلق ہے کہ جب آپ کسی پہ عاشق ہو جاتے ہیں، جب آپ کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو اپنا غرور اور اپنی انا سے ہاتھ دھونے پڑیں گے. یہاں پہ عطا جعفری کہتی ہے کہ کیا جانیے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں کس بات پہ مغرور ہوں. ابھی تک میں اپنے دل میں اترا رہی ہوں، ابھی تک میں اپنے دل میں بہت زیادہ مغرور ہوں. اس کا عطا جعفری کو علم نہیں ہے. کیوں علم نہیں ہے؟ کہنے کو تو جس راہ چلایا ہے چلی ہوں. میرے محبوب نے مجھ سے جو مطالبہ کیا ہے، یا میں جس پہ عاشق ہوں، ظاہر ہے مجھے محبت ہو گئی ہے، تو جس پہ میں عاشق ہوں تو وہ اب جس راستے پہ مجھے چلانا چاہتا ہے، میں اس کی ہر بات بصر و چشم مان رہی ہوں. اب جب آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، آپ کسی کی بات مانتے ہیں، آپ جی اور حضور سے کام لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی اپنی انا مجروح ہوگی. اور محبت کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ راضی برضائے محبوب ہو. وہ اچھا کہہ رہا ہے تو بھی جی جناب، وہ برا کہہ رہا ہے تو بھی جی جناب. کسی شاعر نے کہا تھا نا، ہم ان کے ستم کو بھی کرم جان رہے ہیں، ہم ان کے ستم کو بھی کرم جان رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اس پر بھی برا مان رہے ہیں. لیکن عطا جعفری کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ کیا جانیے کس بات پہ مغرور رہی ہوں. میرا غرور تو اس وقت ختم ہو گیا جب مجھے کسی سے محبت ہو گئی، اور اس کی محبت میں نے اپنا سارا غرور، ساری انا اور ساری سوچیں اس کے قدموں میں رکھ دی. اب میں یہ کام کر چکی ہوں، میں اپنی انا سے دستبردار ہو چکی ہوں، لیکن پھر بھی ایک طرح کا غرور، ایک طرح کا گھمنڈ، ایک طرح کا فخر اب بھی مجھے حاصل ہے. اور وہ فخر کیا ہے؟ کہ میرا محبوب مجھے چاہتا ہے. میں نے اپنے آپ کو انتہائی حقیر سمجھ لیا ہے، میں انتہائی خاکساری کا مظاہرہ کر رہی ہوں. لیکن غرور کس بات پہ ہے؟ جب آپ خاکسار بن گئی ہیں، یا جب آپ خاکسار بن گئے ہیں، تو پھر غرور کس بات کا ہے؟ غرور اس بات کا ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے میں نے اتنی بڑی قربانی دی، میں نے اپنی انا، اپنا غرور، اپنا گھمنڈ کہ مجھ جیسا دنیا میں کوئی نہیں ہے،
ان چیزوں کا جب خاتمہ ہو گیا ہے تو پھر کامیابی اس کو نظر آ رہی ہے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے ان تمام چیزوں کی قربانیاں دی ہیں، یہ تمام چیزیں جس مقصد کے لیے ادا جابری کہتی ہے کہ میں نے داؤ پہ لگائی ہے، اب وہ مقصد مجھے حاصل ہو رہا ہے، اس وجہ سے مجھے غرور میں مبتلا ہونا پڑ رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک طرف اگر یہ ساری چیزیں میں نے رکھ دی ہیں، اگر انا اور ان چیزوں کا خاتمہ ہو گیا ہے تو پھر غرور کہاں سے آ گیا؟ غرور اس بات پہ ہے کہ میں جس مقصد کے لیے نکلی ہوں، جس مقصد کے لیے میں نے اپنی انا کو داؤ پہ لگایا ہے، دوسروں کا کہا مان کر یا کسی دوسرے کا کہا مان کر جب میں اپنی انا سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوں تو یہ میرے لیے باعث فخر ہے، اور اس بات پہ میں مغرور ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں اپنی محبتوں پالوں گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا نا، چلو یہ عشرت احساس ہی غنیمت ہے، چلو یہ عشرت احساس ہی غنیمت ہے کہ جس سے پیار کروں وہ بھی سوچتا ہے مجھے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے، تم پاس نہیں ہو تو عجب حال ہے دل کا، سب سے پیارا اور خوبصورت شعر ہے، بالکل بیت الغزل ہے۔ تم پاس نہیں ہو تو عجب حال ہے دل کا، اے میرے دوست، اے میرے محبوب، جب تم میرے پاس نہیں ہو تو پھر میرے دل کا کیا حل ہو جاتا ہے، میری دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کیفیت کا اظہار ادا جعفری دوسرے مصرے میں کر رہی ہے، یوں حرف تشبیہ ہے جی، جیسے حرف تشبیہ، یوں جیسے میں کچھ رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں نے کہیں چیز کہیں پہ رکھی ہے اور اس چیز کے بارے میں اب میں سوچ رہی ہوں اور اب وہ چیز مجھے یاد نہیں آ رہی ہے۔ یہ بڑی عجیب اور تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ نے کہیں پہ مار کر رکھا ہے، آپ نے کہیں پہ کوئی کتاب رکھی ہے اور آپ کو اس کتاب کی پھر اشد ضرورت ہے، اور پھر وہ کتاب آپ کو نہیں مل رہی ہے، آپ حافظے پہ زور دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈھونڈنے سے وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی ہے، تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے۔ ادا جعفری محبوب کے بچھڑنے، محبوب کے کھونے اور محبوب کے جدا ہونے کی کیفیت یوں بیان کر رہی ہے کہ اے میرے محبوب، جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، ٹھیک ہے، جب آپ میرے پاس تھے تو میری حالت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، میں اپنے سنس میں تھی، میں اپنے ہوش و حواس میں تھی، میرے تمام معاملات ٹھیک تھے، لیکن اب جب تم مجھ سے جدا ہو گئے ہو تو میرے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، میرا حافظہ انتہائی کمزور ہو گیا ہے، اور میں کبھی کسی سے کیا پوچھتی ہوں، کبھی ایک چیز کے بارے میں پوچھتی ہوں، کبھی کس چیز کے بارے میں پوچھتی ہوں، کبھی کسی چیز کے بارے میں پوچھتی ہوں، تو یہ میرے لیے انتہائی تکلیف دہ معاملہ ہے، کیونکہ آپ کے جانے سے میرا حافظہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا ہے، میرا حافظہ انتہائی کمزور ہو گیا ہے۔ ستا د جفا درد میں حافظہ کمزور کڑے دا، اسرارتن پشتو زبان کا شاعر کہتے ہیں ستا د جفا درد میں حافظہ کمزور کڑے دا، بس یو دمینی کلمہ راتلا یاد دا، جوندا ستا سلگئی قصہ راتلا یاد دا۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے جی، تیرے لیے تقدیر میری جنبش ابرو، محبوب آتا ہے محفل میں دوسرے لوگ اور محبوب بھی بیٹھا ہوا ہے، ارد گرد میں دوسروں سے نظریں بچا کر محبوب کی طرف اس طرح کا اشارہ کرتی ہوں تو محبوب خوش وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، اور وہ اپنی تقدیر کی خوش قسمتی سمجھتے ہیں کہ آج میں نے اس کو اس طرح ابرو کا اشارہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ابھی تو لوگ ہیں، ابھی تو محفل میں ڈھیر سارے لوگ ہیں، بعد میں بات کرتے ہیں، انشاءاللہ ملاقات میں آپ کو پوری تفصیل بتا دوں گی۔ تو آپ انتہائی خوش ہو کے آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج آپ کے ابرو کے معمولی سے اشارے سے میری زندگی سنور گئی ہے،
میری تقدیر میرے ساتھ ہو گئی ہے، میری تقدیر مجھ پہ مہربان ہو گئی ہے، تیرے لیے تو یہ کافی ہے۔ میری آنکھ کا یا میرے ابرو کا ہلکا سا اشارہ، لیکن ایک طرف تو آپ انتہائی خوش قسمت ہیں، لیکن دوسری طرف میرے لیے کیا ہے؟ اور میں تیرا ایمائے نظر دیکھ رہی ہوں، لیکن آپ کی طرف سے کول رسپانس ہے، آپ کی طرف سے وہ گرم جوشی نہیں ہے جو میری طرف سے ہے۔ میں تو ہر وقت مائل بکرم ہوں، لیکن آپ کی طرف سے صورتحال اتنی حوصلہ افزا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی نظر کا اشارہ میرے لیے محبت بھرا اشارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اور میں تیرا ایمائی نظر دیکھ رہی ہوں، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ مجھے اسی انداز میں رسپانس نہیں دے رہے ہیں۔ میرے جنبشی ابرو کا آپ کا ایمائی نظر جیسا گرم جوش انداز نہیں ہے، تو آپ تو ایک طرف اس کو اپنی تقدیر سمجھ کے خوش ہو رہے ہیں، دوسری طرف میں اپنی تقدیر کا رونا رو رہی ہوں۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ دو طرفہ ٹرپک ہے، کہ جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ بھی اس طرف سے مجھے اتنا ہی پیار کرے، لیکن اس طرف سے تو ہاتھ اٹھتے ہیں، اس طرف سے تو ہاتھ اٹھتے ہیں، اس طرف سے کرم نہیں ہوتا۔ میرا آنچل جو نم نہیں ہوتا، کیا مجھے کوئی غم نہیں ہوتا؟ ڈاکٹر سمیرا گل کے شعر یاد آ گئے۔ میرا آنچل جو نم نہیں ہوتا، کیا مجھے کوئی غم نہیں ہوتا؟ اس طرف سے تو ہاتھ اٹھتے ہیں، اس طرف سے کرم نہیں ہوتا۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیں گے۔ صدیوں سے میرے پاؤں تلے جنت انسان، میں ایک ماں ہوں، عورت کا ایک کردار ماں کا کردار ہے جو سب سے عظیم کردار ہے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ یہ عظیم مائیں ہیں۔ اسی تناظر میں جو بھی ماں ہے جس نے بچے کو جنم دیا ہے، بچے کو دودھ پلایا ہے، پال پوس کر اس کو بڑا کیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پھر اس وجہ سے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو جوان ہو کے اپنی ماں کی خدمت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ آج کل آپ رویے دیکھ رہے ہیں، کس نا عجیب و غریب بیہیویئر ہے ہمارا ماحول کے ساتھ۔ آپ کو کیا پتا اور آپ کو کیا پڑھی ہے، اور آپ نے نئی تہذیب کے، اقبال نے کہا تھا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ یہ گندے انڈے اٹھ کے ماں کے اس میں ہاتھ ڈال ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا پتا، اور تم جاہل ہو، اور تمہیں نئے دور کے تقاضوں کا پتہ نہیں ہے۔ ادا جابری نے کہا ہے مجھے پتا ہے کہ ایک طرف تو میں ماں ہوں تو میرے قدموں جنت ہے، میرا مرتبہ اتنا اونچا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عظیم مرتبہ عنایت فرمایا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس میں خواتین کا المیہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ دوسری طرف میری حیثیت کیا ہے؟ ایک طرف تو میں I am in the high standard، میں ایک اونچے پائیدان پہ ہوں، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ میں جنت انسان کا پتہ پوچھ رہی ہوں۔ دوسری طرف میری یہ حالت ہے کہ میں کائنات میں بھٹک رہی ہوں، میں بھٹکی ہوئی ہوں، مجھے اپنی سمت معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس طرف جانا ہے۔ کائنات میں مجھے ابھی تک اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے کہ مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک طرف تو ماں کی حیثیت وہ ہے، دوسری طرف بیوی کی حیثیت ہے، بہن کی حیثیت ہے، بیٹی کی حیثیت ہے، لیکن مغربی تہذیب نے عورت کی تمام حیثیتوں کو دریا برد کر دیا اور ان کو ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کر کے ڈسٹ بن میں پھینکنے کا، یہ جو عورت مارچ ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، میرا جسم میری مرضی،
یہ سارے کے سارے غلیظ ترین اور بیکار ترین پروپیگنڈے ہیں، یہ عورت کی حیثیت پہ دھبے ہیں۔ کہتے ہیں میں جنت انسان کا پتہ پوچھ رہی ہوں، میں حیران ہوں کہ اس دنیا میں میری حیثیت کیا ہے، اور میں انسانوں کے اس جنت میں کہاں کھڑی ہوں، where I am stand، میں کہاں کھڑی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، کوئی مجھے یہ سمجھائے۔ قرآن نے عورت کی حیثیت آج سے 1450 سال پہلے متعین کی ہے، جب سورۃ نساء اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لیکن پڑھنے والے کہاں ہیں، سمجھنے والے کہاں ہیں، اور سمجھانے والے کہاں ہیں۔ اگلی چیز کی طرف بڑھیں گے، چونکہ میٹرک کا لیول ہے، ہماری یہ کوشش ہے کہ مختصر طور پہ آپ کو جامع انداز میں سمجھائیں۔ اگلا شعر ہے، دل کو تو یہ کہتے ہیں کہ بس قطرہ خون ہے۔ شعراء نے عام طور پہ دل کو خون کا قطرہ سمجھا ہے، قرار دیا ہے، ٹھیک ہے کہ خون کا ایک قطرہ ہے، لیکن ادا جعفری کہتی ہے میں بھی یہ سمجھ رہی ہوں، میرا بھی یہی خیال ہے کہ دل کیا ہے، دل ایک لوتڑا ہے گوشت کا، اور ایک خون کا قطرہ ہے، اور اس میں آکسیجن اور دوسری چیزیں آتی ہیں اور باہر نکلتی ہیں، پھیپھڑوں سے ہوا آتی ہے، لیکن کس آس پہ اے سنگ سر راہ چلی ہوں، راستے کے پتھر سے پوچھ رہی ہے۔ ادا جعفری ایک بے جان چیز سے پوچھ رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالکل حواس باختہ ہو گئی ہے، وہ اپنے ہوش و حواس کو بیٹھی ہے، کیونکہ انسانوں نے تو ارد گرد اس نے انسانوں سے پوچھا ہے، لیکن انسانوں نے اس کو تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ اس وجہ سے اب دل کا کہا مان کر، دل کی بات مان کر وہ جب گھر سے نکلی ہے تو آگے بڑھ کے جا رہی ہے، اور وہ اب پوچھ رہی ہے کہ اے میرے راستے کا پتھر، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے جو رستہ اختیار کیا ہے دل کی بات مان کے، میں جس راستے پہ جا رہی ہوں کیا میں نے ٹھیک کیا ہے، یا میں یوں ہی بھٹکتی رہوں گی کائنات میں، اور کبھی بھی اپنے منزل مقصود پہ نہیں پہنچ پاؤں گی۔ کہتے ہیں کس آس پہ اے سنگ سر راہ چلی ہوں، اے راستے کے پتھر، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے اچھا کیا ہے یا میں نے برا کیا ہے، کیونکہ ارد گرد کے لوگ تو مجھے ابھی تک تسلی بخش جواب نہیں دے سکے، اور نہ میں ان کے رویوں سے مطمئن ہوں، اس وجہ سے اے بے جان پتھر آپ ہی کچھ بتائیں۔ یعنی یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے، یہ آخری حد ہے، پاگل پن کی آخری حد، کہ آپ انسانوں سے مایوس ہو جائیں اور پھر آپ بے جان چیزوں کا سہارا لے کے بے جان سہاروں کی تلاش میں آپ گھر سے نکلیں۔ کس آس پہ اے سنگی سر راہ چلی ہوں۔ آخری شیر کی طرف آئیں گے، قسمت کے کھلونے ہیں اجالا کے اندھیرا، دل شعلہ طلب تھا سو بہرحال جلی ہوں۔ یہ انسان دنیا میں ایک کھلونا ہے، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ کھلونے کی طرح آیا ہے، کھلونا ایک کھلونا توڑنے کے واسطے درکار تھا، ایک کھلونا توڑنے کے واسطے درکار تھا، اب میں سمجھا کس لیے میری ضرورت اس کو تھی۔ تو کہتے ہیں قسمت کے کھلونے ہیں اجالے کے اندھیرے، یہ اجالا اور اندھیرا آپ کو جو نظر آ رہا ہے، کسی کی قسمت میں اجالے ہیں اور کسی کی قسمت میں اندھیرے ہیں، کسی کی قسمت میں عروج ہے، اونچائیاں ہیں، اور کس کی قسمت میں پستیاں ہیں اور ذلتیں ہیں، کوئی کسی کے گودام بھرے ہیں غلے سے اور کوئی نانی شبینہ کا محتاج ہے۔ تو ادا جعفری آخری شعر میں قسمت کا کھیل سمجھ کے بالکل سرنڈر ہو گئی ہے قسمت کے آگے، تقدیر کے آگے۔ تو کہتے ہیں دل شعلہ طلب تھا، میری بدبختی دیکھیے کہ جب سے میں پیدا ہوئی ہوں تو میرا دل آگ کی طرف لپک رہا ہے۔ اگر میرا دل آگ کی بجائے آرام اور سکون کی طرف لپکتا، خود بخود جاتا، فطرتی طور پہ اگر میرا دل ان چیزوں کی طرف راغب ہوتا تو آج میں اس حالت میں نہ ہوتی، مجھے اندھیرے کبھی نہ ملتے، مجھے اجالوں سے آشنائی ہوتی۔ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ دل جو شعلہ طلب ہے سو بہرحال جلی ہوئی۔ تو
تو اگر آپ کا دل شعلہ طلب ہو، ہر وقت آگ کی طرف بڑھنا چاہتا ہو، آگ کو اپنانا چاہتا ہو، آگ کی طرف اپنے لیے رستہ بنانا چاہتا ہو، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ آرام اور سکون کی زندگی گزار سکیں گے؟ سوال یہ نشان ہے بالکل نہیں، اٹ از امپاسبل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا دل ہر وقت جل رہا ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا جلا ہے جسم، وہاں دل بھی جل گیا ہوگا۔ غالب نے کہا ہے ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ اندازی گفتگو کیا ہے۔ جلا ہے جسم وہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو ابراق جستجو کیا ہے۔ تو کہتے ہیں دل شعلہ طلب تھا سو بہرحال جلی ہوں، دل شعلہ طلب تھا سو بہرحال میں ہر حالت میں جلی ہوں، یعنی زندگی میں ایک لمحہ بھی سکون کا میں نے محسوس نہیں کیا، خوشی کا ایک لمحہ بھی میری زندگی میں نہیں آیا، کیونکہ میرے دل میں شعلے جل رہے تھے۔ تو جب میرے دل میں شعلے جل رہے تھے تو میرا ارد گرد جسم بھی، میرا دل بھی، میرا دماغ بھی، میری سوچ بھی، میرے جسم کے دوسرے حصے بھی جل رہے تھے۔ تو جب آپ کا دل جل رہا ہو، آپ کا جسم جل رہا ہو، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائے کیا۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ تشریح۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ پڑھیں، یاد کرنے کی کوشش کریں، محنت کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بڑے اچھے نمبر آئیں گے، اور نمبروں کے ساتھ ساتھ آپ کو ارد گرد کے دوسرے جو سوالات ہیں، آپ کے ارد گرد کا جو ماحول ہے، اس ماحول کو سمجھنے میں بھی تفہیم ادب ایک مؤثر کردار کے طور پہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔